अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ में आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत में रखे और ढेर सारी दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ आप सबको अता फ़रमाए। कंबल तकसीमी प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जो होने जा रहा है फ़िरोज़ाबाद में, और यूपी का सबसे बड़ा कंबल तकसीमी प्रोग्राम है। 15 जनवरी को इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम मुनाकिद होगा और हमारी सोसाइटी ने, हमारी टीम ने ये इरादा किया है सब सबके साथ मिलकर, जब भी मैं कोई भी अपना प्रोजेक्ट आप लोगों से शेयर करता हूँ तो मेरी मुराद हम सब से आप सब के साथ, क्योंकि मेरी जो टीम है वो आप लोग हैं, मेरा जो सपोर्ट है वो आप लोग हैं, जिनसे मुझे हिम्मत मिलती है वो आप लोग हैं। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों की दुआएं मुझे एक स्पिरिट देती हैं। तो इस वक्त जो प्रोग्राम होने जा रहा है ना वो यूपी का सबसे बड़ा है। हमने इरादा किया है कि इंशाअल्लाह किसी को भी बग़ैर कंबल के सर्दी में सिकुड़ता हुआ, ठिठुरता हुआ नहीं सोने देंगे। चुन चुन के ऐसे लोगों को डिटेन करेंगे जिनके पास ओढ़ने को सर्दी में कुछ भी नहीं है, और चुन चुन के ऐसे लोगों तक हम कंबल पहुँचाएँगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोग्राम सेट हो गया है। 15 जनवरी में इंशाअल्लाह कंबल तकसीमी प्रोग्राम मुनाकिद होगा और हज़ारों लोगों को कंबल दिए जाएंगे। अगर आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो एक कंबल की जो रेट है वो 400 रुपये रखी गई है। और हम जो कंबल देते हैं ना वो ऐसा नहीं देते, आप ये समझ लें कि ऐसा कंबल पूरे इंडिया में आज तक गरीबों को नहीं दिया गया। ये मैं कोई ओवर तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूरे सबूत के साथ बोल रहा हूँ। आप जितने भी कंबल तकसीमी प्रोग्राम अब तक इंडिया के अंदर हुए हैं, पूरे इंडिया में इतनी बेस्ट क्वालिटी का कंबल आज तक किसी संस्था ने, किसी सोसाइटी ने नहीं दिया है। हमारे यहाँ जो ऑफिसर्स, अधिकारी, प्रशासन, न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं वो कहते हैं अरे ऐसा कंबल, तो मैं कहता हूँ 5 के बजाय 1 को दो, लेकिन ऐसा दो कि वो सारी ज़िंदगी उसका यूज़ कर सके। सारी ज़िंदगी भाई आपने एक बार दिया 1 साल चलेगा, आप अच्छी क्वालिटी का दे दो 5-10 साल तक उसका कुछ नहीं होने का है। तो हम जो कंबल देते हैं, और ये 400 रुपये आप ऐसे समझ ले थोक की रेट है। अगर इसको आप मार्केट से ख़रीदो तो 800 रुपये का ये कंबल पड़ेगा, 600-700 रुपये का पड़ेगा बहुत, अगर आपको कोई डिस्काउंट करके दे दे तो। अच्छी क्वालिटी का कंबल है। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो 400 रुपये एक कंबल के हिसाब से आप 2 डोनेट करना चाहें, 4 डोनेट करना चाहें, जितने कंबल आप डोनेट करना चाहें, 400 रुपये के हिसाब से इस अकाउंट नंबर पर आप अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़कात, सदक़ात, खैरात, जिस नियत से चाहें। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहम्मद रहमत ये कहते हैं मुफ्ती भाईजान खैरियत से हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाईजान मेरा सवाल ये है कि वज़ू पाक जगह में करते हैं लेकिन वज़ू का पानी बह के नापाक जगह में चला जाता है, तो क्या वज़ू नहीं होगा? अरे वज़ू हो जाएगा। जब आप वज़ू करोगे तो वो वज़ू का पानी कहीं तो जाएगा, है? वज़ू का पानी पाक होता है, जब आपने उससे वज़ू कर लिया ज़ाहिर है वो नापाक जगह पर ही तो जाएगा, नाली में तो जाएगा, नाली में सब चीज़ें जाती हैं। तो इससे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी टेंशन मत लो मेरे भाई, आपका वज़ू हो जाएगा। और वज़ू का पानी ज़ाहिर है नाली में ही जाता है। सारी दुनिया के जितने लोग वज़ू बनाते हैं सबका पानी नाली में ही जाता है। कोई वज़ू का पानी बचा के तो रखेगा नहीं कि वज़ू कर लिया वो पानी कहीं और डाला जाए, ऐसा नहीं है। शरीयत ने इतना ज़्यादा सोच विचार करने का हुक्म नहीं दिया। वज़ू बनाओ, वज़ू का पानी जहाँ चाहो वहाँ फेंको, कोई मसला नहीं है। अबू बकर सिद्दीकी कहते हैं मुफ्ती साहब जब गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो क्या गुस्ल करने के बाद भी वही कपड़े पहन सकते हैं क्या जो पहले पहने थे? देखिए कपड़े नापाक नहीं होते। मान लीजिए आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाने के बाद आप जो कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े आपके पाक ही रहेंगे अगर उस पर कोई नापाकी नहीं लगी हुई है। कपड़े नापाक तब होते हैं जब कपड़े पर कोई नापाकी लग जाती है। नापाक बदन पर कपड़े होने से कपड़े नापाक नहीं होते हैं। ये जो नापाकी होती है ना गुस्ल के फ़र्ज़ हो जाने वाली, ये निजासत हुक्मी कहलाती है। निजासत हुक्मी कहा जाता है कि वो निजासत जो दिखती तो नहीं है लेकिन शरीयत ने कहा है कि अब तुम नापाक हो गए तो हमने इसको नापाक मान लिया। तो निजासतें जो हुक्मी होती है जैसे वज़ू का ना होना, गुस्ल का ना होना, तो ये निजासत ऐसी है दिखती नहीं है। और कपड़े, चादर वग़ैरह इन सब चीज़ों के नापाक होने के लिए ज़रूरी है कि इन पर कोई नापाकी लगी हो। तो नो प्रॉब्लम, पहले जो कपड़े पहने हुए थे वो पहन सकते हैं। अगर इस पर नापाकी लगी हुई है तो फिर नापाकी को साफ़ करके पहनना लाजमी होगा। ठीक है,
چلیے صاحب، شگفتہ بیگم کہہ رہی ہیں مفتی صاحب آپ کے یہاں سب گھر سلامتی سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے، اور میری جو ہے گردن میں جب میں بستر پر لیٹی ہوں تو میری جو ہے چکر آتے ہیں مجھ کو، اور سیدھے لیٹی رہوں گی تو پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ میری بہن آپ ڈاکٹر کو دکھائیے کہ سیدھی لیٹی رہتی ہو آپ تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، اور گردن جیسے بھی آپ لیٹتی ہو تو چکر سے آتے ہیں، آپ ڈاکٹر کو دکھائیے کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے؟ باقی سونے سے پہلے آپ وضو کر کے سوئیں، اور جو سونے سے پہلے کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں، خاص طور پر سورہ ملک کا آپ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ عرفان خان کہتے ہیں میڈی کلیم لینا صحیح ہے یا نہیں، مفتی صاحب بتائیں۔ میڈی کلیم کیا چیز ہے، میں سمجھا نہیں، میڈی کلیم کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں، ہے نا؟ میڈی کلیم کیا ہے، کوئی ٹیبلٹ ہے، کوئی دوا ہے، اور کیوں یوز کی جاتی ہے؟ مجھے ابھی فی الحال جب میں بیٹھا ہوا آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عارف خان کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اور ہم سچے دل سے اس گناہ کی توبہ کر لیں تو کیا قیامت کے دن ہم سے اس گناہ کا سوال ہوگا؟ پلیز جواب دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جب کوئی گناہ ہم نے کیا اور سچے دل سے ہم نے اس گناہ کی توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور کیسے معاف فرماتا ہے؟ کہ نام اعمال سے تو مٹا دیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ جو فرشتے لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن اور دماغ سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ جس گناہ پر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو پھر اس گناہ کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بندہ بھی بھول جاتا ہے وہ گناہ کر کے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے بھی علم میں وہ گناہ سب کے مائنڈ سے مٹا دیا جاتا ہے، تو آخرت میں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اسی لیے آئیے سب مل کے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہم سب کے لیے شرمندہ ہیں، سب کے لیے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہم نہیں کریں گے۔ ہم نے جب یہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی، دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس گناہ کو اب نہیں کروں گا، زبان سے آپ کہہ رہے ہو کہ اب میں نہیں کروں گا، دل میں یہ ہے کہ پھر کروں گا، تو یہ سچی توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ زوبیہ خواجہ انہوں نے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں۔ میرا نام زوبیہ ہے، میں آپ کا پروگرام سنڈے کمنٹ باکس بہت شوق سے دیکھتی ہوں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت شکریہ۔ میں نے کچھ سوال پوچھنے ہیں آپ سے، پلیز جواب ضرور دیجیے گا، بالکل میں جواب دوں گا۔ نمبر 1، نماز یا قرآن پڑھتے ہوئے اگر ہوا خارج ہو جائے، وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ صرف وضو کرنا کافی ہے یا استنجا بھی کرنا ضروری ہے؟ استنجا کرنا کیوں ضروری ہوگا؟ وضو کے ٹوٹ جانے پر صرف وضو دوبارہ کرنا ضروری ہے، استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ استنجا تو تبھی کیا جائے گا جب استنجے کی ضرورت ہوگی۔ بھائی واش روم آپ کیوں جاؤ گے؟ جب واش روم جانے کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو کیا اس کی روح جمعرات کو گھر آتی ہے اور اس ایصال ثواب کرنے کو کہتی ہے؟ دیکھیے، مرنے کے بعد روح واپس نہیں آتی ہے، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد روح واپس آتی ہو، وہ بھی جمعرات کے دن، بلکہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو بڑے بڑے اونچے مقام اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے خوشی میں کہ ارے مجھے ذرا جانے دو، میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دے کر آؤں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اب واپس جانے کی اجازت نہیں، اب تو تم سوتے رہو، واپس جانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر اس کو ایسے سلا دیا جاتا ہے جیسے نئی نویلی دلہن کو سلا دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد روح واپس نہیں جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں واللہ عالم کیسے کہتے ہیں، ایسا کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد روح واپس گھر میں آتی ہو۔ نمبر 3، میری شادی کو 18 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، کسی نے کہا آپ 3 قرآن پاک مکمل کرنے کی نیت کر لو، اللہ پاک نے چاہا تو اولاد ہو جائے گی، روزانہ کا 1 سپارہ پڑھنا ہے، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ویسے تو میں ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، اور اگر ہم اسی نیت سے قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو کیا اس کا ثواب فوت شدگان کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھو میری عزیز بہن، 18 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آپ کو گھبراہٹ میں ڈالیں گے، کوئی کہے گا 3 قرآن مکمل کر لو، کوئی کہے گا فلاں مولانا صاحب سے تعویذ لے آؤ، کوئی کہے گا فلاں قبر پہ جا کے آپ منت مانگ لو، نظر مان لو، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کہے گا کہ آپ کے پیٹ پر بندش لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ یہ نیت کر لو کہ اولاد، بلکہ نیت نہیں، آپ یہ یقین بنا لو اپنا،
اور یہ نیت کر لو کہ اولاد میں لوں گی تو اللہ سے لوں گی، نہ میں کسی مولانا کو دکھانے جاؤں گی، نہ کسی مزار پر جاؤں گی، نہ کوئی ٹونا ٹوٹکا کروں گی، کچھ نہیں کروں گی، میں اپنے اللہ سے مانگوں گی۔ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا کہ ہم ہی ہیں جو اولاد دیتے ہیں، کسی کو بیٹے بیٹے دے دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں دے دیتے ہیں، کسی کو دونوں دے دیتے ہیں، اور کسی کو بانجھ بنا دیتے ہیں، اس کو اولاد ہی نہیں ملتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم ہیں اولاد دینے والے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مولانا لوگ، تعویذ دینے والے لوگ کہ پیٹ باندھ دیا گیا ہے، کوک باندھ دی گئی ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ نہ کوئی دنیا کی طاقت کوک نہیں باندھ سکتی۔ اللہ اگر اولاد دینا چاہے تو کوئی آپ کی کوک نہیں باندھ سکتا، اور اگر اللہ اولاد دینا نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ میری عزیز بہن گھبراؤ مت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد کب ہوئی تھی؟ 80-90 سال پار کرنے کے بعد۔ تو کتنے ایسے پیغمبر گزرے، کتنے ایسے صحابہ گزرے، اولاد نہیں ملی، ملی بھی تو بہت سال گزرنے کے بعد۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ ارے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو آپ پڑھ لو، 3 بیٹے تھے، تینوں کا انتقال ہو گیا بچپن میں، بیٹیاں زندہ رہیں۔ مکہ، کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ پیغمبر ہے، ان کا تو کوئی بیٹا ہی زندہ نہیں رہتا ہے۔ تو میری عزیز بہن بالکل بھی اپنا یقین اللہ سے کمزور نہیں ہونے دینا، یقین یہی بنائے رکھنا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو اولاد دے کر، کسی کو بیٹیاں دے کر، کسی کو بیٹے دے کر، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دے کر، اور کسی کو کچھ نہ دے کر۔ سب آزمائے جا رہے ہیں۔ جس کو بیٹے بیٹیاں خواہش کے مطابق مل گئی ہیں وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ وہ کیسے آزمایا جا رہا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شکر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور جس کو کچھ اولاد ہی نہیں ہوئی سالوں سال، تو اللہ اس کو بھی آزما رہا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی میرے سے یقین بنائے رکھے گا، مجھ سے اپنا کنیکشن کمزور تو نہیں ہونے دے گا، یا کہیں مولوی مولاناؤں کے پاس چلا جائے گا جو یہ کہتے ہیں کوک باندھ دی گئی ہے۔ جو یقین اللہ پر بنائے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اللہ میں تو تجھ سے لے کے رہوں گا، چاہے کچھ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، تو نہ دینا چاہے میں اس پہ بھی راضی، تو دینا چاہے تو خوشی سے مجھے قبول ہے، تیرے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں۔ تبھی تو کہا جاتا ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، کہ جو اچھا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، صبر کرنا، جو برا ہو رہا ہے، جو اچھا ہو رہا ہے تو اس پہ بھی یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اچھے پر شکر کرنا اور برے پر صبر کرنا۔ تو میری عزیز بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا۔ اور یہ جس نے آپ کو عمل بتایا نا کہ 3 قرآن مجید، آپ ویسے ہی ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرتی ہو، تو الگ سے یہ جس نے بتایا اس کی بات کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہو، تو آپ تو اللہ کی ویسے ہی محبوب بندی ہو۔ اور یاد رکھو اللہ اپنے محبوب بندوں کو زیادہ آزماتا ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں پر آزمائشیں زیادہ بھیجتا ہے۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم امثل فامثل، کہ جو پیغمبر کے جتنے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ آزمایا جائے گا۔ آزمائشیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتی ہیں، آخرت میں اونچے درجے اپنے محبوب بندوں کو اللہ دینا چاہتا ہے، اسی لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں جو قرآن مجید آپ پڑھ رہی ہو اس کا ایصال ثواب آپ مرحومین کو کر سکتی ہو۔ تو مجھے امید ہے میری بہن، اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور اس سوال کے ذریعے بہت ساری ہماری بہنیں جن کو اولاد نصیب نہیں ہے وہ پریشان رہتی ہیں، اور پٹیں گے ایسے مولانا لوگ، مولوی لوگ جو کہتے ہیں کہ کوک باندھ دی گئی ہے۔ خدا کی قسم ان کی پٹائی لگے گی آخرت میں۔ اللہ کہتا ہے ہم اولاد دینے والے ہیں اور تم کہتے ہو کہ کوک باندھ دی گئی ہے۔ ایسے مولوی مولانا لوگ اپنی خیر منائے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوک پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کون ہوتے ہیں وہ یہ کہنے والے؟ اللہ کھلا اعلان کر رہا ہے کہ اولاد میں دیتا ہوں۔ اللہ کھلے طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں جو بانجھ بناتا ہوں، میں ہوں جو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، میں ہوں جو کسی کو بیٹے دے دیے، کسی کو صرف بیٹیاں دے دی۔ اور آج کل کے لوگ، اللہ کے عذاب سے ڈرو میرے بھائیوں میری بہنوں، زبان سے یہ الفاظ نکالنا بند کر دو کہ کوک باندھ دی گئی ہے، زبان سے یہ الفاظ نکالنا بند کر دو کہ تمہارے کوک پر تعویذ کرا دیا گیا ہے، زبان سے یہ الفاظ نکالنا بند کر دو کہ اس جگہ جا کے وہ تمہاری کوک کھول دے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو یہ سب کچھ کھول سکے اور باندھ سکے۔ طاقت ہے تو صرف اللہ کی، اس اللہ پر اپنا یقین بناؤ، صحابہ اکرام کے جیسا، پیغمبروں جیسا، ایسا یقین جیسے قرآن میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ خیر ایسے سوال پڑھ کے جو ہے نا مجھے وجد طاری ہو جاتا ہے، غصہ آتا ہے
کیوں ہم ان ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں؟ چلیے خیر چھوڑیے ان باتوں کو۔ ابراہیم اگلا سوال کرتے ہیں، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک عافیہ کو صحت دے۔ ہم آپ سے اور آپ کے ایڈمن صاحب سے بس تھوڑا سا ناراض ہیں، میرا سوال آپ تک جلدی نہیں پہنچتا، امید کرتی ہوں اس بار میرے سوال آپ تک پہنچ گئے۔ بالکل پہنچ گئے، امید کیا، اب یقین کر لیجئے آپ۔ نمبر 1، قضاء عمری کی 5 وقت کی نماز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ جی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قضا نمازیں آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے تک۔ پھر جب سورج نکلنا شروع ہو جائے تو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پھر آپ باقی نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ یہ جو سورج نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے 15-20 منٹ کا، اس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 2، جو روزے چھوٹے ہیں اور وہ یاد نہ ہوں تو اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے یہ نیت کر سکتے ہیں آگے سے اب نہیں چھوڑیں گے، اور جو چھوٹ گئے ہیں وہ بھر دیں گے۔ دیکھیے توبہ تو کرنا پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گی کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہم کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، کوئی روزہ قضا نہیں کریں گے، اور جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی آپ کو قضا کرنا پڑے گی۔ جو بھی چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ وہ روزے ہمارے اوپر قرض ہو جاتے ہیں، اور قرض کی ادائیگی لازمی ہے، چاہے بندوں کا قرض ہو چاہے اللہ کا قرض ہو۔ ہاں، ہم ان روزوں کو رکھ رہے تھے، رکھتے رکھتے ہی ہمارا انتقال ہو گیا، ہم پورے نہیں رکھ پائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن آپ صحت مند ہیں، آپ ابھی روزے رکھ سکتی ہیں، تو آپ کو قضا روزے رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جب بھی آخرت کے بارے میں سوچوں یا پھر کوئی حادثہ ہو جائے تو دل بہت گھبراتا ہے، کئی سال سے پریشان ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ جی بالکل، یہ تو آخرت کی فکر جس دل کے اندر ہوگی تو اس کا دل تو گھبرائے گا، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے۔ تو آپ کے دل میں چونکہ آخرت کی فکر ہے، آخرت کا ڈر ہے، مرنے کے بعد کی فکر ہے، تو ایسا تو ہوتا ہے، یہ بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے، اور یہ کلیئر بات ہے کہ جس کے دل میں فکر ہوگی اس کے دل میں ایسا ہوگا۔ تو جب بھی ایسا دل گھبرائے تو اللہ سے دعا کی جائے، اپنی آخرت کے لیے توبہ استغفار کی جائے، انشاءاللہ تو آخرت میں کامیابی ملے گی، اور یہ نیچرل بات ہے، ہوتا ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، اور آپ سب اللہ سے دعا کریے جو پریشان آپ سب اللہ سے دعا کریے جو پریشانی ہماری زندگی میں ہے، اللہ ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ سے سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جتنی پریشانیاں ہیں، اللہ ساری پریشانیوں کو دور کر دے، ٹھیک ہے۔ ایمن شاویز کہتے ہیں، مفتی صاحب اللہ آپ کی بیٹی کو صحت عطا فرمائے، آمین، اور آپ کی زندگی پھولوں کی طرح مہکتی رہے۔ ارے بھائی جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت بہت شکریہ، دل سے آپ کا شکریہ، اور آپ کی زندگی میں نئی خوشیاں آئیں، آمین، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ دعاؤں کا اتنا خوبصورت گلدستہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یاسین علی کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب آئی ایم نیہا مصطفیٰ فرام یو پی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت نعمت سے نوازا رکھا ہے۔ الحمدللہ ہمارا اپنا اسکول بھی ہے، ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسکول میں ہماری پریئر ہوتی ہے، اس میں ہم نعت وغیرہ یا قرات کے ساتھ الحمد شریف اور بھی دعائیں بتا دیتے ہیں، اور اس کی آواز اگر باہر جاتی ہے تو اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں، اور پریئر مائک میں ہوتی ہے، مائک کی آواز سلو کر دیتے ہیں، پریئر گرلز کراتی ہیں، اس میں آواز کی تو پابندی نہیں ہے، شریعت طور پہ سڑک پر آواز جائے کیسے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ اتنا پریشان مت ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسے اسکولز کی ہمیں ضرورت ہے، اور ایسے اسکولز چلانا یقین مانیں یہ بہت بڑی عبادت کا کام ہے، تو آپ ایسے اسکولز چلا رہی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور پریئرز اور نعت اور یہ ساری چیزیں بہت اچھی بات ہے، بہت اپریشیٹ میں اس کو کرتا ہوں، میری طرف سے ڈھیر ساری دعائیں آپ کی ان کوششوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ آج کل کے ٹائم میں ایسے اسکولز کی بڑی ضرورت ہے جس میں دینی تربیت بھی بچوں کی ہو رہی ہو، اور وہ ماشاءاللہ بخوبی آپ کام کر رہی ہیں۔ ڈھیر ساری دعائیں ایک بار پھر آپ کے لیے، اور ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے، بالکل نو پرابلم، بالکل بے فکر رہیں اور اپنے کام پر دھیان لگائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں سڑک پر آواز جاتی ہے تو اس کو تھوڑا سا سلو کر دو، کیونکہ بھئی کوئی آبجیکشن لے سکتا ہے، زیادہ آواز جائے گی تو ہوتا ہے نا، ایسے سرفرے لوگ ہوتے ہیں، تو سرفرے لوگوں سے بچنے کے لیے ایسا کرو کہ آواز اسکول ہی میں رہے، ٹھیک ہے۔ تو باہر کے جو مائک ہیں وہ آف کروا دیجئے، بس کلاس روم کے مائک آپ کے آن رہنا چاہیے۔ کوئین شیخ کہہ رہی ہیں، مفتی صاحب پلیز درود شریف بخشنا بتائیے گا۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ آٹومیٹک حضور کی خدمت میں جا رہا ہوتا ہے، اس کو بخشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مان لیجیے میں نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، آٹومیٹک حضور پر پہنچ گیا وہ، ٹھیک ہے۔
دیسی بوائز، مفتی صاحب کیا دولہا دلہن کے کرائے رینٹ کے کپڑوں میں نکاح ہو سکتا ہے؟ پلیز آنسر ضرور دیں. پورے یوٹیوب پر اس بارے میں ایک ویڈیو بھی نہیں ہے، پلیز آنسر ضرور دیں. دیکھیے دولہا دلہن کا جو نکاح ہے وہ رینٹ کے کپڑوں میں ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل جو ہے نا لہنگے وغیرہ آدمی اتنے مہنگے خرید نہیں پاتا ہے تو وہ رینٹ پہ لے لیتا ہے، تو رینٹ کے کپڑوں میں نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال رینٹ کی چیزوں سے، خاص طور پر رینٹ کے کپڑوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ نہیں پتہ ہوتا بھائی وہ کس نے پہنے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اثر ان چیزوں کا بہت ہماری طبیعت پہ پڑتا ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ سادہ سمپل کپڑے پہن لو، ٹھیک ہے. کیوں اتنے عالی شان کپڑوں میں آپ رینٹ پہ لو پھر اسے پہنو؟ جائز ہے، نکاح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے خرید لو، سادہ کپڑوں میں نکاح کر لو، زیادہ ہائی فائی کی طرف مت جاؤ، تھوڑا سا لو کوالٹی کا لے لو. اپنا ہوتا ہے، دوسرے کا پہنا ہوا نہ جانے کتنے لوگوں نے اس کو پہنا ہوگا. اپنی طبیعت کی بات ہے. دیکھیے اب جیسے میری طبیعت ہے تو میں 1,00,000 روپے کی اگر چیز مجھے کوئی مل رہی ہوگی جو 4 لوگوں نے بھی پہن لی ہے، وہ مجھے اگر 1,000 میں بھی مل رہی ہو تو میں اس کو نہیں لوں گا. میں بولوں گا بھائی 1,000 میں لو کوالٹی کا پہن لوں گا، لیکن 4 لوگوں کا پہنا ہوا، اور وہ 4 لوگوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، وہ 4 لوگوں میں کوئی شرابی تھا، کوئی جواری تھا، کیا تھا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم. تو بھائی میں اپنا ایک دم فریش لینا زیادہ پسند کروں گا. تو اپنی طبیعت کی بات ہے. ورنہ رینٹ پر اگر کپڑے لیے گئے ہیں، دولہا دلہن نے پہنے تو نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کے آج کے سنڈے کمنٹ باکس کے سوالات تھے جن کے میں نے جوابات دیے. مجھے امید ہے آپ کو یہ سوال و جواب کا سیشن، ایک نیو ایپیسوڈ ضرور پسند آیا ہوگا. اور جس طرح سے آپ ڈھیر سارا پیار سنڈے ایپیسوڈ کو دے رہے ہیں نا، وہ ماشاءاللہ واقعی قابل تعریف ہے. میں نے ارادہ کیا ہے کہ 1,000 ایپیسوڈز مجھے بنانے ہیں سنڈے ایپیسوڈ کے. 1,000 ایپیسوڈز کا میں نے ارادہ کیا ہے، اور ابھی تو 200 ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ 8-10 سال میں ہمارے 1,000 ایپیسوڈز انشاءاللہ ہو جائیں گے. اور آپ لوگوں سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور کون سے سیشنز شروع کیے جائیں، کون سے ایپیسوڈ شروع کیے جائیں، کن ٹاپکس پر ویڈیو بنائی جائے، اور اس طرح کے کون سی سیریز شروع کی جائے، اس کے بارے میں آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں. دعاؤں کی گزارش ہے اس ایپیسوڈ کو سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں، سوشل میڈیا پر شیئر کریں، اپنے گروپس میں شیئر کریں، اور شارٹ ویڈیو اپنے یوٹیوب اسٹیٹس، فیس بک اسٹیٹس پر لگائیں، اور واٹس اپ اسٹیٹس پر لگائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.